मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी शाहिद नवाज कॉस्मोस न्यूज़ के साथ आज की कुछ अहम खबरें। हुकूमत का असल मकसद अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना है। वरासती सर्टिफिकेट्स का नादरा के जरिए इजरा बड़ा इक़दाम है। इससे कबल अवाम के लिए आसानी पैदा होगी इसके लिए आसानी पैदा होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान का पंजाब में वरासती सर्टिफिकेट्स के इजरा की तकरीब से खिताब। तकरीब में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन, शेख रशीद अहमद, वफाकी वज़ीर कानून व इंसाफ बैरिस्टर फरोग नसीम और चेयरमैन नादरा तारक मलिक भी मौजूद थे। पीटीवी को एचडी कर दिया है। उम्मीद है इस साल तक पीटीवी की लाइसेंस फीस भी नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद हुसैन चौधरी। बढ़ती आबादी और फैलते शहरों को मद्देनजर रखकर मनसूबाबंदी करने की जरूरत है। इस्लामाबाद के लिए नया मास्टर प्लान बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का तरक्याती मंसूबों का सीनियर बयान तक। वरासती सर्टिफिकेट्स का इजरा स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा है। इससे अदालतों पर मुकदमात के दबाव में 25 से 30% कमी होगी। बाकी वज़ीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर फारूक नसीम, वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी, ताजिकिस्तान के सदर अमाम अली रहमान से मुलाकात। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। एनपीएम पाकिस्तान ने सिंध में गवर्नर राज का मुतालबा कर दिया। ट्विटर सार्फिन की सहूलत के लिए नई तब्दीली भी आज की खबरनामे में शामिल है। अगले वज़ीर साहब का एक बयान और ऐसे इलेक्शन करवाएंगे जिसके तहत सब कबूल करेंगे। वज़ीर पाकिस्तान जनाब इमरान खान। अफगानिस्तान में हालात दिन ब दिन पिछड़ा और हैं। तालिबान और मौजूदा हुकूमत के दरमियान जुगजू की जंग जारी है। तालिबान का अफगान बाब दोस्ती गेट पर कंट्रोल कर रहा है। बाब दोस्ती को भी बंद कर दिया गया है। फोर्सेज ने तालिबान का हमला पसपा कर दिया। अफगान वज़ारत दाखिला का भी बयान है। अब चलते हैं हम लोग की थोड़ी सी तफसील की तरफ। हुकूमत का असल मकसद अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना है। वरासती सर्टिफिकेट्स का नादरा के जरिए इजरा बड़ा इक़दाम है। इससे अवाम के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पंजाब में वरासती सर्टिफिकेट्स के इजरा की तकरीब से ख़ुसूसी खिताब। हुकूमत का असल मकसद अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना है। कोशिश है कि इलेक्शन में ई वोटिंग के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानी वोट कास्ट कर सकें। ईवीएम मशीन के इस्तेमाल से शफाफियत आएगी। वज़ीर-ए-आज़म बुध को पंजाब में वरासती सर्टिफिकेट्स के इजरा की तकरीब से खिताब कर रहे थे। तकरीब में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, वज़ीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर फरोग नसीम और चेयरमैन नादरा तारक मलिक भी शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी कोशिश है कि निज़ाम में ई गवर्नेंस लेकर आएं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किसी भी काम में तेजी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत लोगों के टैक्स के पैसे से काम करती है। अवाम के लिए कोई भी काम मुश्किल होता है तो इनके लिए तकलीफ दी है। वरासती सर्टिफिकेट्स का नादरा के जरिए इजरा एक बड़ा इकदाम है। वो अब नॉर्मल तरीके से इसे हासिल कर सकते हैं। खासतौर पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को वरासती सर्टिफिकेट्स के असूल में आसानी होगी। वज़ीर इमरान खान का कहना था कि टेक्नोलॉजी में इनकलाब आ गया है। मैं चाहूँगा कि हम जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दी हैं। उन्होंने कहा कि शौकत खानम कैंसर अस्पताल में आज से 20 साल पहले इन हाउस सॉफ्टवेयर तैयार किया जिससे सारा अस्पताल पेपरलेस बन गया। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि करप्शन का इम्कान खत्म हो गया। इसके नतीजे में ये मुमकिन नहीं था कि जैली रसीदें बनती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी हुकूमत में ई गवर्नेंस लाई जाए। यहाँ फाइल गुम हो जाती है, फिर आग लग जाती है, लैंड रिकॉर्ड तक आग लग जाती है। ई गवर्नेंस से ये सारा सिस्टम इससे बच सकता है। तकरीब से वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर फरोग नसीम ने भी खिताब किया। ये अमल काबिल जिक्र है कि वरासती सर्टिफिकेट्स का नादरा के जरिए इजरा हुकूमत की तरफ से अवाम के लिए एक बड़ा इक़दाम है जिसके नतीजे में कानूनी वरसा अदालतों से रजू किए बगैर नादरा से 15 दिन के अंदर वरासती सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। ये इकदाम वज़ीर इमरान खान के इस विजन का हिस्सा है जो शहरी को इनके जायज़ हकूक बगैर वक्त हासिल करने के यकीनी बनाता है। इस इकदाम से अदालतों में मुकदमात का बोझ भी कम होगा और वर्षा को अपने जायज़ कानूनी हक जल्द और आसान तरीके से मुयसर होगा।
یہ نظام خصوصی طور پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے خاص افادیت کا حمل ہے، جس کو پہلے وراثتی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے پاکستان آنا پڑتا تھا۔ اب وہ بیرون ملک ہی بایو میٹرک تصدیق سے سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں اس نظام کی کامیابی کے بعد پنجاب، سندھ اور کے پی کے میں بھی ان قوانین کو اپنے صوبوں میں اختیار کر لیا جائے گا۔ صوبہ پنجاب نے اس ضمن میں تمام قانونی ضروریات پوری کر دی ہیں اور اب صوبہ میں تمام ضلع میں موجود نادرا سینٹر وراثتی سرٹیفکیٹ اجرا کرنے کے مجاز ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے پنجاب میں وراثتی سرٹیفکیٹ کے اجرا کی تقریب میں شرکاء کو ایک مختصر ویڈیو بھی دکھائی گئی۔ فواد سین چودھری صاحب کا ایک بیان ہے جی، پی ٹی وی کو ایچ ڈی کر دیا گیا ہے، امید ہے 1 سال تک پی ٹی وی کی لائسنس فیس بھی نہیں لیں گے۔ باقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد سین چودھری۔ وزیر اعظم ایچ ڈی ٹرانسمیشن کا افتتاح کریں گے۔ پچھلے ادوار حکومت میں 1800 افراد کو یومیہ اجرت پر بھرتی کر کے مستقل کر دیا گیا، جس کی وجہ پورا ادارہ بیٹھ گیا۔ اب ہم نے ان 2 سالوں میں ادارے کی کارکردگی کو بہتر بنایا ہے، اس کو ہم مکمل طور پر منافع بخش ادارہ بنائیں گے۔ بدھ کو عوان بالا کے اجلاس میں سینیٹر سیمی ایزدی، سینیٹر افنان لہان اور سینیٹر رخسانہ زبیدی کے سوالات کے جواب میں چودھری فواد حسین نے کہا کہ 55 کروڑ روپے جو پی ٹی وی کو ملے ہیں، اس میں اسلام آباد سینٹر کو مکمل طور پر ایچ ڈی کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی وی مکمل طور پر ایچ ڈی ہو گیا ہے۔ 4 اگست کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پی ٹی وی کی ایچ ڈی ٹرانسمیشن کا افتتاح کر رہے ہیں۔ پی ٹی وی میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی ادوار میں 1800 ملازمین ڈیلی ویجز پر بھرتی کیے گئے، پھر ان کو ریگولر کر دیا گیا، ہمیں ان کا 32 کروڑ روپے کا خرچ دینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پورا ادارہ بیٹھ گیا۔ اب ہم نے ان 2 سالوں میں ادارے کی کارکردگی کو بہتر بنایا ہے، اس کو ہم مکمل طور پر منافع بخش ادارہ بنائیں گے۔ امید ہے کہ 1 سال تک ہم پی ٹی وی کی جو لائسنس فیس لیتے ہیں وہ بھی نہیں لیں گے، ہم اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی وی نیوز ایچ ڈی ہوگا۔ پی ٹی وی ہوم جزوی طور پر مکمل ہو چکا ہے۔ پی ٹی وی سپورٹس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آئندہ 6 ماہ میں ایچ ڈی کر لیا جائے گا۔ بڑھتی آبادی اور پھیلتے شہروں کو مدنظر رکھ کر منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد کے لیے نیا ماسٹر پلان بنایا جائے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی اور پھیلتے ہوئے شہروں کو مدنظر رکھتے ہوئے منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد کے لیے نیا ماسٹر پلان بنایا جا رہا ہے۔ وفاقی دارالحکومت کو پورے ملک کے لیے مثال ہونا چاہیے۔ اسلام آباد میں قبضہ مافیا سے نمٹنا اہم چیلنج ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہیں بدھ کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 1960 سے 2010 تک 50 سال میں اسلام آباد شہر جتنا پھیلا، مزید اتنا 2010 کے بعد والے 10 سال میں پھیلا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد شہر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اگر ہم نے وقت کی ضرورت کے مطابق تبدیلیاں نہ کی تو اسلام آباد میں ٹریفک سمیت مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسلام آباد میں سبزہ ختم ہو رہا ہے اور شہری نقل مکانی کے اثرات تیزی سے شہر کو اپنی پیٹ میں لے رہے ہیں۔ ہمیں ابھی سے مستقبل کے تقاضوں کو مدنظر رکھ کر منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سی ڈی اے کو سڑکوں کی تعمیر پر شاباش دی اور کہا کہ اسلام آباد میں ٹریفک کا مسئلہ شدید ہونے والا ہے، نئی 3 سڑکوں کی تعمیر کرنے سے یہ مسئلہ حل کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ 20 سالوں میں شہر کے درختوں کی تعداد اور سرسبز علاقوں میں تیزی سے کمی ہو رہی ہے، تعمیرات میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ پرانے ماسٹر پلان کی جگہ نیا ماسٹر پلان بنانے کی ضرورت ہے۔ گرین ایریاز کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور تمام خالی جگہوں اور مقامات پر شجرکاری کی جائے۔ نئے ماسٹر پلان میں گرین ایریاز، خالی جگہوں پر شجرکاری، ٹریفک کا مسئلہ حل کرنے اور قبضہ گروپوں کے خلاف اقدامات پر خصوصی توجہ دی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پولیس نے انہیں بتایا ہے کہ جب وہ قبضہ گروپوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو ملزمان ضمانتیں حاصل کر کے باہر آ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں قانون کا خوف نہیں، وہ پیسے والے ہیں اور سزائیں اتنی کم ہیں کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ حکومت اس حوالے سے نیا قانون لے کر آ رہی ہے۔ یہ مسئلہ اسلام آباد کا نہیں بلکہ پورے ملک کا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اور انصاف بیرسٹر فروغ نسیم نے وراثتی سرٹیفکیٹس کے اجرا کو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ منصوبہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے دور اثرات مرتب ہوں گے۔ جب ہم یہ سسٹم بنا کر چلے جائیں گے تو لوگ ہمیں یاد کریں گے۔ بدھ کو پنجاب میں وراثتی سرٹیفکیٹس کی اجرا کی
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان تو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے منصوبے کا کریڈٹ وزیر اعظم کو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کا کریڈٹ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں 2-3 ماہ قبل اس منصوبہ کو شروع کیا گیا. 350 کے قریب درخواستیں آئیں اور 317 قانونی ورثاء کو وراثتی سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک قابل عمل اقدام ہے. وکلاء نے اس پر کافی شور کیا ہے. پنجاب کی 11-12 کروڑ کی آبادی میں اس کے اثرات آئیں گے. وفاقی وزیر قانون و انصاف نے کہا کہ یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ منصوبہ ہے. آج کے پی کے نے بھی یہ قانون پاس کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مستقبل میں آن لائن ویریفیکیشن کے بعد گھر بیٹھے بھی وراثتی سرٹیفکیٹ حاصل کیے جا سکتے ہیں. وفاقی وزیر قانون و انصاف بیرسٹر فروغ نسیم نے اس اقدام پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت اور چیئرمین نادرا طارق ملک کو بھی خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ انہوں نے بہترین کام کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وراثتی سرٹیفکیٹس اجرا عدالتوں پر مقدمات کے لیے دباؤ میں 25 سے 30% تک کمی واقع ہوگی. بیرون ملک مقیم پاکستانی سفارتخانوں اور مشن نے نادرا کے ساتھ مل کر اس کو لانچ کر دیا ہے، جس پر وزیر خارجہ اور سیکرٹری خارجہ مبارکباد کے مستحق ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل میں شریک دیگر وزرائے خارجہ کے ہمراہ بدھ کو تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے ملاقات کی. دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور تاجکستان میں تاریخی اور برادرانہ تعلقات ہیں. تاجکستان کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہیں. تاجکستان کے ساتھ تعلیم، ہاؤسنگ، انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ قاسم منصوبے کی بروقت تکمیل توانائی راہداری کے قیام میں مددگار ثابت ہوگا. وزیر خارجہ نے وسطی ایشیائی جمہوریہ کے ساتھ ریل، سڑک اور توانائی کے منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کی دلچسپی کا ایک بار پھر اعادہ کیا. وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ سی پیک اس سلسلے میں ایک مثالی موقع فراہم کرتا ہے. علاقائی سلامتی کی صورت پر وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ افغانستان سے بین الاقوامی فوج کے انخلا سے نئے چیلنجز سامنے آئے ہیں. انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ شنگھائی تعاون تنظیم افغانستان میں امن اور محافظت کے عمل میں مدد کے لیے بھرپور کردار ادا کرتا رہے گا. وزیر خارجہ نے تاجک صدر کو افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کی مصالحانہ کوششوں سے آگاہ کیا. وزیر خارجہ نے تاجک صدر کو صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر عمران خان اور پاکستانی عوام کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام بھی بھیجایا. اب چلتے ہیں کراچی. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما عامر کا کہنا ہے کہ سندھ اور پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ صبح سندھ میں گورنر راج لگایا جائے. ایم کیو ایم پاکستان کے بہادر آباد مرکز میں رابطہ کمیٹی رہنماؤں کی ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. سینئر رہنما ایم کیو ایم پاکستان عامر خان کا کہنا تھا کہ سندھ میں جیلی ڈومیسائل پر لوگوں کو بھرتی کیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ نادرا پر 50% غیر قانونی بھرتیوں کا الزام ہے. نادرا میں کالعدم لوگوں کے جیلی شناسی کارڈ بنائے گئے. لوکل گورنمنٹ کے سیکرٹری کی انکوائری ہونی چاہیے. عامر خان نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جعل سازی کی ہے. اس حوالے سے ایف آئی اے سے بھی رپورٹ داخل کی جا رہی ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما کا کہنا تھا کہ پاکستان اور کراچی کو کمزور کرنے کی منظم سازش کی جا رہی ہے. جعلی شناسی کارڈ پر 40 لاکھ ووٹر رجسٹرڈ کروائے گئے ہیں. وفاقی حکومت سے مطالبہ ہے کہ سندھ میں گورنر راج لگایا جائے. مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر نے صارفین کی گفتگو کو بامعنی بنانے کے لیے فیچر میں تبدیلی کا اعلان کیا ہے. ٹویٹر پر جاری کردہ پیغام میں بتایا گیا ہے اب صارفین کو اختیار دے دیا گیا ہے تو اس بات کا فیصلہ کر سکیں کہ ٹویٹ پوسٹ کرنے کے بعد اس پر کون جواب دے سکتا ہے اور کون نہیں. تاہم نئی تبدیلی کے ساتھ اب صارفین پیغام پوسٹ کرنے کے بعد بھی اس بات کا فیصلہ کر سکیں گے. اس کے لیے آپ کو ٹویٹ پر موجود 3 ڈاٹ کے آپشن کو منتخب کرنا ہوگا. بعد ازاں متعلقہ آپشن کا انتخاب کر کے آپ اس تبدیلی سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اس تبدیلی سے نہ صرف آپ گفتگو کو محدود کر سکیں گے بلکہ ہراسانی سے بھی بچ سکتے ہیں. ٹویٹر کی مذکورہ تبدیلی اینڈرائیڈ، آئی فون اور ویب کے لیے کی گئی ہے.
وزیر اعظم پاکستان کا ایک بیان ہے جی، ایسے الیکشن کروائیں گے جس کے نتیجے نتائج سب قبول کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا کہنا ہے ملک میں ایسے الیکشن کروائیں گے جس کے نتائج سب قبول کریں گے۔ اسلام آباد میں براستی تقریب کے دوران خطاب میں انہوں نے کہا کہ وزارت قانون پر بہت دباؤ ہے، ہم بھی شکایت کرتے ہیں کہ وزارت قانون میں فائل جاتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہاں گئی۔ انہوں نے کہا دھاتوں میں آدھے کیسز زمینوں کے ہوتے ہیں، فائل گم ہو جاتی ہے، زمینوں کی فائلوں آگ لگ جاتی ہے، تمام ریکارڈ جل جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا قبضہ کو پکڑتے ہیں تو وہ عدالت سے ضمانت پر آ جاتے ہیں، سزا اتنی کم ہے کہ کسی کو ڈر نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ جب تک اسلام آباد کا تمام لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائز ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں 70 کے الیکشن کے علاوہ تمام انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگا۔ ملک میں ایسے الیکشن کروائیں گے جس کے نتائج سب کو قبول ہوں گے۔ اب چلتے جی پڑوسی ملک جہاں چمن سے ہمیں خبر ملی ہے، طالبان نے پاکستان اور افغانستان کا مابین مرکزی گزرگاہ کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی سرحد سے منسلک 5 ضلع اسپن بولدک پر قبضے کے لیے حملہ کیا گیا۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین مرکزی گزرگاہ کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ترجمان طالبان کا کہنا ہے کہ طالبان نے 20 سال بعد افغانستان کی جانب سے باب دوستی کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ باب دوستی پر طالبان نے افغانستان کا قومی پرچم اتار دیا اور طالبان امارت اسلامیہ کا سفید پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ ترجمان طالبان نے اپیل کی ہے کہ شہری اور تاجر آج باب دوستی کی جانب نہ آئیں۔ دوسری جانب افغان محکمہ ٹرانسپورٹ نے تصدیق کی ہے افغانستان میں چمن کندار شاہراہ پر طالبان نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جس کے باعث آمد و رفت معطل ہو گئی ہے۔ پاکستان کا باب دوستی بھی بند۔ علاوہ ازیں لیبی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے بھی باب دوستی کا ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے، جس کے باعث تجارت بھی معطل ہو گئی ہے۔ باب دوستی پر اضافی سیکورٹی تعینات کر کے پاک افغان بارڈر پر ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ باب دوستی گیٹ سے آمد و رفت اور تجارت بحالی کے لیے طالبان کی مقامی قیادت سے رابطے میں ہے۔ لیبی حکام کے مطابق چمن سے متصل افغانستان کی تمام سرحدوں چوکیوں پر طالبان کا قبضہ ہے اور پاک افغان بارڈر پر غیر یقینی صورتحال ہے۔ فورسز نے طالبان کا حملہ پسپا کر دیا۔ ادھر افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نے خبر ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طالبان نے اسپن بولدی کے سرحدی علاقے کی جانب کچھ پیش قدمی کی تھی، جہاں افغان سیکورٹی فورسز نے طالبان کا حملہ پسپا کر دیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا تھا کہ 12 جولائی 2021 تک 984 C-17 طیاروں کے ذریعے سامان افغانستان سے نکالا جا چکا ہے۔ امریکہ اب تک 7 تنصیبات افغانستان وزارت دفاع کے حوالے کر چکا ہے۔ یہ آج کی خبریں تھیں۔ یہ ایک بہت بڑا بوجھ تھا پاکستان عوام پہ، یہ وراثتی سرٹیفکیٹ تھا۔ میں نے چند دن پہلے بھی بتایا تھا کہ 36 لاکھ کیسز میں تقریباً 20 لاکھ کیسز جائیدادوں کی تقسیم کیے ہیں، پنجاب میں اسپیشلی بہت زیادہ کیسز تھے۔ تو یہ حکومت کا بڑا ایک پلس پوائنٹ ہے جو نادرا کی مدد سے انہوں نے جاری کی ہے۔ 15 دن میں وراثتی سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے گا، جس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے پھر دھاتوں میں ہی چکر لگانے ہیں۔ حاصل تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ پہلے بھی نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے۔ 15 روز میں وہ مل جائے گا۔ 15 روز کے بعد پھر عدالت سے جا کے وہ قبضہ وغیرہ جو بھی لینا ہے وہ عدالت سے اس کی تقسیم کرنی ہے۔ اتنے اچھے مسلمان بھائی نہیں ہیں، بہنیں نہیں ہیں کہ وہ خود بیٹھ کے گئے یہ نادرا کا آ گیا فیصلہ، اس میں حصے کے مطابق اتنا تقسیم کرنا ہے، وہ دن نہیں ہے۔ پھر بھی ہمیں عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، جو 2 سے 3 سال کا کورس ہے۔ بعض لوگ شرافت کی وجہ سے عدالتوں میں جاتے ہیں، کیس کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو یار شاید رائے ہدایت نہیں کر رہے، شاید کوئی بندے کا بچہ بن جائے، ہدایت مل جائے، لیکن ہمارے وہ آگے سے اکڑتے ہیں۔ ایک ان لوگوں کی جنہوں نے حصے لینے ہوتے ہیں ان کی زمینیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جائیدادوں پہ سام بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور دوسرا ان کو اکڑتے ہیں آگے سے۔ اکڑ بھی کس چیز کی ہے؟ چیزیں تم ان لوگوں کی استعمال کر رہے ہو جن کے تم نے حصے کھائے ہوئے ہیں، جن کے حصوں پہ صاف بن کے بیٹھے ہوئے ہو، اور اکڑ کس چیز کی؟ خدا کا خوف کرو مسلمانوں۔ اللہ اور نبی کا یہ بنائے ہوئے قوانین ہیں جو امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، ان کو حاضر جان کے یہ دیکھو کہ تم ان لوگوں کی جائیدادیں استعمال کر کے ان کو دھکے بھی مارتے ہو، گالیاں بھی دیتے ہو، فیس بک پہ برا بھلا کہتے ہو،
جو اس پڑوس میں رہتے ہیں ان کو صبح کا سانس بھی نہیں لینے دیتے، ماؤں بہنوں کی گالیاں دیتے ہو، اور جداد بھی ان پہ سام بن کے بیٹھے ہوئے. جو دادا پردادا کی جداد ہوتی ہے مجموعی طور پر سب کی، یہی ناظران نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ کس کس کی ہے. جب وہ سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے گا تو عدالت کا آدھا کام ختم ہو جائے گا. آدھا کام ختم ہونے کے بعد عدالت ان کو صرف امپلیمنٹ کرنا ہے کہ یہ صحیح اتنا اتنا اتنے 8% بیوہ کا، 6% لڑکی کا، 4% لڑکے کا، یہ سارا ڈیسائیڈ ہو جانا ہے عدالت میں. لیکن میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے، کیونکہ پاکستان میں یہ مسئلہ ہے بھائی، بیرونی دنیا میں یہ نہیں ہے. وراثت کی ہمارے ساتھ پڑوسی ملک ہے بھارت، ادھر یہ نہیں ہے، بنگلہ دیش میں نہیں ہے. یہ صرف ہمارے پاکستان میں ہے کہ جہاں کچھ لوگ اپنے مفادات کی خاطر اپنے بیٹیوں کی قرآن پاک سے شادی کر دیتے ہیں، اپنے ملازموں سے شادیاں کر دیتے ہیں. یہ ہمارے آئلی مسائل ہیں. جس کی ایک بیٹی ہے وہ کہتا ہے جی میں دماد کو گھر لے آؤں گا، ان کو حصہ نہیں دوں گا. یہ ہمارے آج رواج ہے. دماد بھی بغیر ٹیچی اٹھاتا ہے، چل بھائی چلتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کام کریں، موجے مانے کے ادھر بیٹھ، سمسر صاحب کمائیں گے ہم کھائیں گے. یہ تو وہی رواج ہو گیا، کمائیں گے آپ کھائیں گے ہم. اللہ اور رسول نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ دیکھیں، اللہ پاک نے جو یہ حساب کتاب فرمایا ہوا ہے نا وراثت والا، یہ کوئی چھوٹا سا فیصلہ نہیں ہے. یہ کوئی چھوٹا سا فیصلہ نہیں ہے. یہ اللہ پاک نے اس لیے کہا کہ یہ ایک تلی کی خاندان ہوتا ہے، اس کو باندھنے کے لیے یہ وراثت کا قانون بھیجا کہ وراثت کے قانون کے تحت ایک دوسرے کا ڈر رہے کہ میں اگر اس کو چھوڑوں گا تو یہ میرا حق مانگے گا، مجھ سے اپنا حق مانگے گا کہ میری جداد خالی کر دو، جداد میں میرا حصہ دے دو. یہ باندھنے کے لیے وراثت ہے. وراثت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو لالچ ہوتی ہے کہ زمین لے لیں گے، پیسے لے لیں گے. نہ 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 نہ، اللہ معاف کرے، ہر بندہ اپنے گھر سے کھاتا ہے. اللہ پاک نے اپنے ہاتھ پیر دیے ہوئے ہیں، کماتے ہیں کھاتے ہیں، ہر چیز انسان کو مکمل دی ہوئی ہے. لیکن جب لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ یار یہ لگا ہوا شاید پیسے، لیکن پیسہ تو کنیوں کے پاس بھی بہت بھائی، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے. مسلمانیت یہ ہے جو جس کا رائٹ ہے، جو ڈیوز بنتے ہیں وہ ان کو ادا کیجیے. اگلے کی مرضی ہے آپ کو معاف کر دے، اگلے کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو معاف کر دے. یہ بہت بڑی بات ہے کسی کو معاف کر دینا، یہ بڑے جگر گردے کی بات ہے. تو کوئی اپنا حساب اٹھا کے کسی کو 5 لاکھ کو 10 لاکھ کو اٹھا کے معاف کر دینا، یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن اگلا بھی کوئی بندے کا بچہ ہو تو معاف کرنا کسی کو. اگلا تڑیاں لگائے، قتل و غارت کرنے کی دھمکیاں دے، ٹانگیں توڑنے کے منصوبے بنائے، تو بندہ کہے کہ یار اس کو معاف کرتی ہے. نہیں ہوتا. اللہ اور رسول نے ہر بندے کو کل شعور دیا ہوا. ہماری عوام میں بہت سارے ان پڑھ لوگ ہیں، جاہل ہیں، جن کے دماغ میں وہ بیل جیسا دماغ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈنڈے کے زور پہ یہ دیوار گڑائیں. ڈنڈے کے زور آج زمانہ نہیں ہے، زمانے بدل چکی ہیں. اللہ رسول نے جو احکامات کیے، بھلے جتنی بھی ہماری حکومت ماڈرن ہو جائے، جتنی مرضی سائنٹیفک ہو جائے، لیکن امپلیمنٹ قوانین مسلم قوانین ہونے ہیں، ہائیلی اسلامی قوانین ہونے ہیں جو نبی پاک نے وضع کر دیے ہوئے ہیں. ان کے علاوہ کوئی دو رائے نہیں ہے. کون سی حکومت ہے جو مسلمانوں کے خلاف یہ قوانین رائج کر سکتی ہے یا کر کے دکھا دے؟ ادنا سے ادنا مسلمان بھی روڈ پہ ہوگا. یہ اللہ پاک نے صرف اس لیے یہ وراثت میں اسے رکھے تھے کہ بہن بھائیوں میں اتفاق رہے، محبت رہے، یہ آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو. ورنہ بچیاں شادی ہوگی، اپنے میاں کے گھر چلی گئیں، ادھر جا کے وہ اپنا بال بچے کے ساتھ گزارا کریں گے. اللہ پاک ہر عورت کو اپنے گھر میں آباد رکھے، ہر بھائی کو اپنے گھر میں آباد رکھے. یہ بہت بڑا اقدام ہے نادرا کی طرف سے. طارق ملک صاحب جب بھی نادرا میں آتے ہیں اچھے اقدامات لے کے آتے ہیں. جب بھی آتے ہیں طارق ملک صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں. انہوں نے بہت کچھ نادرا کے لیے کیا. ان کی پہلے بھی خدمات ناقابل فراموش ہیں، اور اب بھی آج والے اقدام جو یہ بھی ناقابل فراموش ہے. امید ہے کہ اس سے عدالتوں پر پڑے بوجھ میں کمی آئے گی، اور جن لوگوں کے ریلیف میں دیر ہو رہی ہے ان کو یہ لینے میں آسانی ہوگی. ہر عورت جس کے پاس شناختی کارڈ موجود ہے وہ جا کے، ہر مرد ہر بچہ جس کا ایک ہی لڑی ہوتی ہے نا، پردادا سے شروع ہوا ہے، 74 سے شروع ہوا ہے شناختی کارڈ، اس میں بہن بھائیوں کے علیحدہ خانے بنے ہوئے سارے.
جس طرح فارم بے ہوتا ہے اسی طرح وہ پوری وراثت کا سیکشن دے دیتے ہیں. میں نے چند دن پہلے ایک بنوایا ہے، اس میں سب کے نام آ گئے، جو پوتے، جو نواسے، جو بیٹے، سب کے نام آ گئے، وہ حصہ بھی اس میں لکھا گیا. یہ اس میں کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے. اب اگر کوئی کسی سے معاف کروانا چاہے تو اس کی مرضی ہے، معاف کروا سکتا ہے. بہن بھائی آپس لین دین معافی تلافی ہو جاتی ہے، اکڑ سے نہیں ہوتی. جو دیکھیں، جو درخت اکڑ جاتے ہیں نا، جب آواز چلتی ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، نیز تو نبود ہو جاتے ہیں، نیز تو نبود ہو جاتے ہیں. اور جو بندے اللہ اور اس کے نبی کے بنائے ہوئے قوانین کی پاسداری کرتے ہیں ان کو بہت پھل لگتا ہے. ان کے چہروں سے نظر آتا ہے کہ یہاں یہ اللہ اور رسول کے ماننے والا تابع دار ہے، یہ مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں. نہ کہ بال بچوں کو گالیاں دینے کے حصہ مانگ لیا، یہ ہوگا نہیں. یہ اب اور آسان ہو گیا ہے. جو پہلے 3 سال میں فیصلے ہوتے تھے اب 2 سال میں ہوا کریں گے. میرا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو ہمارے آئلی قوانین اور اسلامی قوانین اور اولاد کے حقوق پورے کرنے کی توفیق دے، اولاد کو اپنے والدین کے حقوق پورے کرنے کی توفیق دے. ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کریں. اللہ پاک تمام مسلمانوں کا حامی ناصر ہو اور ان کی ہر قدم پہ رہنمائی فرمائے. پاکستان زندہ باد.